बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ईरान जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स, ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब क्या क्या पेशरफ्त हो रही है, जो कुछ बयानात हैं इसका मतलब क्या निकल सकता है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तारीख में पहली मरतबा इस अंदाज से इन दी एब्सेंस ऑफ एनी सिविलियन लीडरशिप मुलाकात की है वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट से, जिसको वो कह रहे हैं मेरे लिए एजाज़ है कि मैं उनसे मिला हूँ। इस सब को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। अभी एज वी स्पीक ताज़ा तरीन खबर से हम आगाज़ कर लेते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हवाले से जो मैसेजिंग है वो अपेरेंटली बड़ी कंफ्यूजिंग है। डोनाल्ड ट्रंप के किसी एक बयान से आपको ये तासुर मिलता है कि बस अभी मिनटों की बात और अमेरिका चढ़ दौड़ा, और फिर एक बयान से लगता है कि नहीं अमेरिका तो रिहा नहीं चाहता। फिर एक बयान से लगता है कि जैसे वो तासुर दे रहे हैं कि बातचीत का मामला ख़त्म, यानी वो कह रहे थे अभी 24-48 घंटे पहले कि ईरान अब कह रहा है कि हम व्हाइट हाउस में आके बात करना चाहते हैं, बड़ी बात है, लेकिन मैंने उनसे कहा देर हो गई, आप उस वक्त क्यों नहीं माने। जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि हम बिल्कुल व्हाइट हाउस के आसपास भी आना नहीं चाहते, बल्कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने यह कन्फर्म किया कि जब तक इसराइल हमले नहीं रोकेगा हम मुज़ाकरात करने ही नहीं है हमने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात करे, लेकिन मैं नहीं चाहता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले की खबर ये, तर्जुमान व्हाइट हाउस ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त इस जंग में कूदने से मुताल्लिक फैसला तकरीबन 2 हफ्तों में करेंगे, और ईरान से इस हवाले से बातचीत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इस मैसेजिंग का क्या मतलब, हम जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा आज कि बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है अमेरिका के इस जंग में बराह रास्त आने की, बस ट्रंप ने इसकी मंजूरी रोकी है, किसी वेला में मंजूरी देंगे और काम शुरू हो जाएगा। इस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि ये आप देख रहे हैं खबर भी, ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव्ड ऑफ अटैक प्लान्स फॉर ईरान बट हैज विथहेल्ड फाइनल ऑर्डर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भी ट्वीट किया और कहा द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज नो आइडिया What my thoughts are concerning ईरान। मैं सोच कह रहा हूं इनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल आपकी खिदमत में हम अर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में अब तक का सबसे ताकतवर मिसाइल हमला पिछले कुछ घंटों की अगर मैं आपको हेडलाइंस आपकी खिदमत में समो के अर्ज करूं तो 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 डेवलपमेंट्स और एक सवाल ने जन्म लिया है। ईरान ने अब तक का सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल हमला सिज्जील-2 वो लॉन्च किया है, जो कि इस तर्ज की सलाहियत रखता है कि ईरान को उसको अपने मगरिबी हिस्से से भी लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इसराइल से निस्बतन करीब है, बल्कि पूरे ईरान में कहीं से भी वो लॉन्च हो सकता है और इसराइल को हिट कर सकता है, किया है। और उसकी तबाही की नौयत ऐसी है जो कि इससे पहले किसी और कौम की, किसी और मिसाइल हमले की नहीं थी। तो ये एक इसराइल ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। वो इसराइल जो पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी साहब के हवाले से थोड़ी सी पहले कंफ्यूज बातें कर रहा था, फिर कुछ मोहताज बातें कर रहा था, फिर कुछ डायरेक्ट बातें कर रहा था, अब इसराइल के वजीर दिफा ने डायरेक्टली ये कहा है कि खामेनी साहब को एलिमिनेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं। तो अभी खुलकर अब ये बात कर रहे हैं कि जी हम जो रहबर हैं ईरान के, हम उनको निशाना बनाएंगे। और एक सवाल तो जन्म ले रहा है वो ये कि तारीख का वो अब तक का सबसे तगड़ा मिसाइल था, ये अब तक की सबसे बड़ी धमकी थी, और एक सवाल ये जन्म ले रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा बम जो कि ही ईरान की उस एटमी सलाहियत को, जो कि पहाड़ के अंदर ज़ेरे ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन है, जिसको सिर्फ एक बंकर बस्टर तबाह कर सकता है, जिसको सिर्फ दुनिया का सबसे वजनी जो बम है वही तबाह मुमकिन तौर पर कर सकता है, चूंकि वहां पर भी ईरान के डिफेंस सिस्टम, रूस के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बिल्कुल ओपन इन्फॉर्मेशन है कि उस बम की सलाहियत इसराइल के पास नहीं है। तो अगर इसराइल ने वो काम करना है जिसको कहकर वो जंग में कूदा था कि ये तो 2 हफ्ते में, ये तो कुछ महीनों में जो है वो एटम बम बनाने लगे। याद रहे कि नेतन्याहू ये बयानात 2013 से दे रहा है कुछ हफ्तों में बम बनने वाला है, कुछ महीनों में बम बनने वाला है। IAEA जो मुताल्लिका इदारा है वो कह रहा है हमारे पास वी हैव नो रीजंस टू बिलीव कि ईरान जौहरी हथियार की तरफ बढ़ रहा था। ईरान के रहबर फतवा दे चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये शख्स पिछले 15 सालों से 12 सालों से कह रहा है कि बनाने लगे। लेकिन अगर उसको उसका मकसद अचीव करना है तो फिर बराह रास्त अमेरिका के कूदे बगैर ये काम इसलिए नहीं हो सकेगा कि वो सलाहियत और बम सिर्फ ईरान के पास है। और अपने मौजूद मेहमान की तरफ जाने से पहले जो मैं बहुत सारे मामलात पर ज़रा आसानी करेंगे हमारे लिए, तो खामेनी साहब को जो थ्रेट्स आई हैं वो हमने आपको बताया, और ख़ुद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी साहब के बहुत सारे बयानात हैं जिनका एक क्रक्स हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। उन्होंने आज कहा, सूरह आल इमरान की इस आयत का तर्जुमा है एक हिस्से का, कि और फतह और नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है और अल्लाह हिकमत वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ईरानी कौम को, हक को और सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को ज़रूर फतह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अपनी अजीज़ कौम से कहना चाहता हूँ, अगर दुश्मन को ये महसूस हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
آپ نے آج تک جو رویہ اختیار کیا ہے اسے جاری رکھیں اور اسی قوت، اسی ہمت، اسی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. امریکہ میدان میں آ چکا ہے. اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا خود اسرائیل کی حکومت کی کمزوری اور بے بسی کی علامت ہے. اور اس سارے زاویے میں ایک نیا ایلیمنٹ جو ایڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ نجف سے، عراق سے جو مرجع تقلید ہیں یعنی کہ سید علی سیستانی صاحب، ان کا بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل نے خامنائی صاحب کی طرف کچھ کیا تو مشرق وسطیٰ کا وہ نقشہ ہو جائے گا جو اسرائیل اور امریکہ نے سوچا نہیں ہوگا. اب یاد رکھیے کہ یہ صرف کوئی ایک عالم نہیں ہے جو عراق میں بیٹھے ہیں، بلکہ مرجع تقلید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ملینز آف فالوورز ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے فقہی حوالوں سے ان سے رہنمائی لیتے ہیں، یعنی ہر حوالے سے ان کی گائیڈنس. تو اگر ان کا کوئی بیان آ رہا ہے تو پھر ان کے فالوورز کے لیے وہ صرف ایک سخت سٹیٹمنٹ سے بڑھ کر بہت کچھ ہے. گویا کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے ان کی اوبلیگیشن ٹائپ کا یہ معاملہ ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اور ہم ذرا اس کو سمجھنے کی، اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنے کی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے متعلقہ مہمان جو کہ ان کا تجربہ بہت وسیع ہے، جرنلسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، آتھر بھی ہیں اور فارن اور کرنٹ پولیٹیکل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. جناب مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. میں بہت شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں ذرا مختلف حوالوں سے ہم بات کریں گے، بلکہ میں اس لیے بہت انٹرسٹڈ ان سے بات کرنے میں کہ جب ٹرمپ کی آمد تھی اور پھر جب وہ آ گئے تھے وہ تمام سے مستقل بات کر رہے تو انہوں نے کچھ اپنی رائے دی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ابھی کیا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایران امریکہ کے حوالے سے جب ٹرمپ آئے تھے مشاہد صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ان کی تو ڈیل ہو جائے گی. ابھی پوچھتے ہیں، لیکن دیکھیے گا اس کو کیا کہہ رہے تھے مشاہد صاحب. ڈیل کے امکانات بہرحال بہت زیادہ ہیں. اور پاک امریکہ ریلیشن شپ کے حوالے سے، انڈین امریکن ریلیشن شپ کے حوالے سے مشاہد صاحب کی یہ رائے تھی، دکھائیے گا. مودی ٹرمپ کا ہے کہ ریلیشن شپ اور وہ اچھا تعلق ہے. یہ چیلنج ہوگا، ایک جو تعلق مودی سے ہے اس کا تعلق پاکستان میں کسی لیڈر سے نہیں. یہ ایک انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے. اور پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے عمران خان صاحب کو لے کر، چونکہ اس وقت بھی خاص ماحول تھا، اس وقت یہ اوپینین دے رہے تھے مشاہد صاحب، دکھائیے گا. اپنے دوست، اپنے بڑی کو لیے رہائی کی بات بھی کرے گا. عمران خان کی لابی ٹرمپ کے سسٹم میں ہمارے سرکاری سسٹم سے زیادہ بہتر. جب وہ پاکستان کو دیکھتا ہے تو اس کو عمران خان یاد آتا ہے. اور اسرائیل معاملے کے حوالے سے نیتن یاہو کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیس میکر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ بڑھے، انہوں نے یہ کہا مشاہد صاحب نے. ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں، جنگ ختم کر دی اس نے. آج وہ پریزیڈنٹ بنا ہے، پرسوں سیز فائر ہو گیا. اس نے ڈنڈا دیا. نیتن یاہو جیسے بدماش کو لگام لگائی تو ٹرمپ بھی کر سکتا تھا. دیکھے بندے تو پتر بنو. سو مشاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے ذرا ہم پاکستان سے شروع کر لیں مشاہد صاحب کہ اس کو جنرلی آپ اس کو اس کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ چل رہا ہے اس لیے کسی تعاون کے طلبگار ہیں ہم سے، اس لیے ہم سے ملے ہیں، یا آپ اس کو زیادہ پاکستان انڈیا کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن تگڑا جواب بھی دیا، وکٹوریس بن کے بھی سامنے آیا، یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ زیادہ دیکھتے ہیں کل والی ملاقات کو؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرمپ از گڈ فار پاکستان. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ از ناٹ اے کولڈ وارئر. ٹرمپ کی روایتی سوچ نہیں ہے اور ٹرمپ دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی ڈفرنٹ اینگل سے دیکھے گا، اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کل کی جو تاریخی ملاقات ہے اس نے پاکستان اور ہندوستان کو ایکویٹ کر دیا، برابری کا مقام دے دیا، اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک آرمی چیف جو رولر نہیں ہے اس کو اس نے بلا کے ایک آلموسٹ وہ پروٹوکول دیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا. اور ان سے میرا تو کل بھی اسیسمنٹ تھی اور میرے چینلز میں چلا اور جو صحیح ثابت ہوئی. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا 3 eyes will dominate. ایران، اسرائیل اینڈ انڈیا. اور ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے آفٹر دا میٹنگ ود فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور جو ہماری ISPR کا بھی آیا اس نے اس کی تصدیق کر دی ہے. سو اس حوالے سے ٹرمپ از ناٹ دا ٹریڈیشنل امریکن اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں بھی ابھی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نیتن یاہو. ٹرمپ ڈزنٹ وانٹ اے وار.
اس نے پوری کوشش بھی کی ہے. He would still like to prevent that war. اور ابھی آپ دیکھیں کہ کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے. تو ٹرمپ از ناٹ دیٹ کائنڈ آف. یعنی مشاہد صاحب میں آپ کو یہ کوٹ ان کوٹ یہ کچھ منٹ پہلے کا جو بیان ہے نا ان کا, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جو امریکہ سے آیا ہے وائٹ, وہ کہتی ہیں کوٹ ان کوٹ بیسڈ آن دا فیکٹ that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision on whether or not to go within the next 2 weeks, quote unquote. White House press secretary reads out a message from President Trump. یہ بالکل لیٹسٹ ہے. یہ لیٹسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کی میٹنگ میں ایک اور فوکس تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ یہ خیر رہی ہوئی تھی, ارینج اس لیے ہوئی تھی کیونکہ پاکستان کو آفٹر پاکستان وکٹری اوور انڈیا مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے, مختلف اور انڈیا کا بھی ایک ویو چینج ہوا ہے. لیکن جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ تھا کل کی میٹنگ کا, اس میں ایران فیکٹر واز پری ڈومیننٹ. آپ نے دیکھا اسٹیو وٹکاف جو نیگوشیٹر ہے ایران کے ساتھ, وہ ادھر موجود تھا, اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ انہوں نے, اور ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا ہوگا فیلڈ مارشل سے کہ جناب بتائیں کیا کریں ہم ایران کے بارے میں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں آئی ہیو نو ڈاؤٹ ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ جناب یہ جنگ نہ بڑھائیں, سیز فائر کرائیں جو آپ نے انڈیا پاکستان کا کرایا تھا, کیونکہ جنگ اگر بڑھ گئی اور یہ جاریت جاری رہی تو اس کے نقصانات نہ صرف خطے میں بلکہ آپ کے لیے بھی, یعنی کہ امریکہ کے لیے بھی بڑے نیگیٹو ہوں گے. دیکھیں مشاہد صاحب, ٹرمپ تو خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ مجھے سیز فائر نہیں چاہیے, مجھے وکٹری چاہیے, اور وکٹری کا ان دس کیس مطلب ہے نو نیوکلیئر ویپنز ایران کے پاس. دیکھیں نو نیوکلیئر ویپنز تو سارے کوئی مان گیا ہے نا, اس میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں. ایران خود کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے. اب بی ویری کلیئر بدامی صاحب, دس از اے وار ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر. اس کا نیوکلیئر سے تعلق نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ رجیم چینج, اٹ از اباؤٹ اسرائیلی بالادستی. یہ تو بہانہ, نیوکلیئر بہانہ ہے, اسلامی انقلاب نشانہ ہے. Be very clear on that. اور جو کہ مشاہد صاحب کیا آپ رہنمائی کیجئے گا, کیا ہمارے لیے اس لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے برادرلی ملک ہے, اسلامی ملک ہے, پھر اسرائیل کی بدماشی ہے, چودراہٹ ہے, تو وہ تو ہے ہی, لیکن اسٹریٹجیکلی اس لیے بھی ہمارے لیے یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ انقلاب اسلامی جو نشانہ ہے آپ کی نظر میں, اگر وہ نشانہ بنتا ہے اور یہاں اسرائیل کی کوئی پراکسی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بالکل ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی نمائندہ حکومت بیٹھی ہے, جو کہ پھر کل کو نئی بدماشیاں کرے گی. ایسے ہی ہے جناب بدامی صاحب, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا بارڈر تافتان ہو جائے؟ ہاں اور انڈو اسرائیل ایکسس ہے. یس اسرائیل نے تو پورا ایکٹیو رول ادا کیا تھا مئی کی جو چپکلش ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کی, تو ہم نہیں چاہتے, یہ نہ ہمارے مفاد میں ہے, نہ خطے کے مفاد میں ہے, نہ مسلم امہ کے مفاد میں ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ صرف یہ رجیم چینج نہیں ہوگا, پھر یہ علاقہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. اس میں کوئی بالکنائزیشن بھی ہو سکتی ہے, اس میں ڈویژن بھی ہو سکتی ہے, ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ جب کوئی بڑا مضبوط ملک دیکھتے ہیں, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو تقسیم کرو. انڈونیشیا سے انہوں نے ایسٹ تیمور نکالا جو اتنا بڑا مسلمان ملک ہے, سوڈان سے انہوں نے ساؤتھ سوڈان نکالا. So be very clear what are their goals. اور پھر ہو سکتا ہے اسی ٹرمپ کو پھر اللہ نہ کرے اگر یہ ہوتا ہے تو کل کو پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ستانے لگے کہ یہ تو ایسا ملک ہے جس کے اندر ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, دیکھو یہاں سے تو اسامہ بھی نکلا تھا, ان کا ایٹمی ہتھیار. ایسی بات نہیں ہوگی, نہیں ایسی بات نہیں ہوگی. I don't see that. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1, جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے انڈیا, اس کو ہم نے شکست دی ہے فوجی, اس کو ہم نے مات دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان ایک فنکشننگ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, جو ریکگنائزڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے ڈیفینڈ کرنے کی اپنے آپ کو ایٹ آل کاسٹ اگینسٹ اینی ون. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اچھے تعلقات خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ہیں, اور یہ نئی سچویشن میں یہ ایک بڑا ایک سیکیورٹی ایلیمنٹ بھی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایون اف دیر از اے رجیم چینج اور یہ انڈو اسرائیل ایکسس بھی بنے, یہ ہمارے لیے ایک ڈیفینسو فیکٹر ہو جائے گا جو امریکن ریلیشن شپ اور ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے. اور انڈیا کی جو پوزیشن ہے جو ٹرمپ کے ساتھ پہلے تھی وہ ہماری جنگ کے بعد چینج ہوئی ہے. اور سر آپ کی رائے میں اس نے مودی کو
مودی کو ٹرکا دیا اس نے ٹیلی فون کال سے. اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے گپ شپ ہوگی آپ سے, اور پھر کیا حال ہے اور سناؤ, اور آپ ملاقات کریں گے. لیکن اس نے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں مودی اسپیشلی گیا کینیڈا ٹرمپ کو ملنے کے لیے, پاکستان کے خلاف شکایت لگانے کے لیے. ٹرمپ اس کو ملا ہی نہیں. لیکن کیا اس سارے سینیریو میں کوئی چینج جو آیا ہے نا, یہ چینج مئی میں آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی سچویشن میں تو لینڈ نہیں کر سکتے ہم ممکنہ طور پہ کہ جہاں امریکہ ہم سے ایران وار کے کانٹیکس میں کچھ ایسا مانگ لیں جو کہ دینا بھی مسئلہ اور نہ دینا بھی مسئلہ. دیکھیں جی پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پرسوں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انہوں نے ایڈریس کیا ڈائسپورا واشنگٹن ڈی سی میں, اس میں کلیئرلی کہا کہ ہم ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری چاہت ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرے اور سیز فائر کرائے جس طرح انہوں نے پاکستان انڈیا کا کرایا تھا. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کو, ایک تاریخی بات. 1986 میں I was a journalist, I was editor of the Muslim. اس وقت جنرل محمد ضیاء الحق نے پریزیڈنٹ سید علی خامنائی کو بلایا تھا ایران سے, اور انہوں نے ان کو ایران سے بلا کے فل ملٹری آنر کے ساتھ ویلکم کیا. اس وقت جب there was the افغان جہاد, ہم امریکہ کے حلیف تھے سوویت یونین کے خلاف, ایران اور عراق جنگ ہو رہی تھی, عرب ممالک ان کے ساتھ تھے ایران کے خلاف اور عراق کے ساتھ تھے. اس وقت بلایا. تو جب میں نے اس ضیافت میں, اس بینکوٹ میں شامل تھا ایز اے جرنلسٹ, تو میں نے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہ میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ جسچر کیا ایران کے لیے. انہوں نے کہا ایران از اے بردرلی کنٹری, ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور پھر انہوں نے خود قصہ سنایا کہ 1984 میں 2 سال پہلے بش سینئر آیا تھا ایز وائس پریزیڈنٹ, یہ جو ہے نا بش جونیئر کا باپ جارج ہربرٹ واکر بش, اور انہوں نے منصوبہ دیا تھا کہ ہم ایران کے خلاف ایک آپریشن شروع کریں ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم نے اس کی رد کر دیا, ہم نے ریجیکٹ کر دیا, اس لیے کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں, ہم ایران کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کریں گے. تو یہ ہماری باٹم لائن ہے ایران پالیسی کی, کم واٹ میں, چاہے کسی کا دباؤ ہو, چاہے کسی کی خواہش ہو, امریکہ ہو یا اور کوئی ملک ہو. پاکستان کی ریڈ لائن از ویری کلیئر, ہم اپنے قومی مفاد کے خلاف کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیں گے. اینڈ دس ریمینز دی پالیسی. کریکٹ, ٹھیک ہے, نوٹڈ. اور یہ اب یہ جو ریسنٹ بالکل اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں, تو اس کا مطلب وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو ان آل دا سرکمسٹانسز کہ جس پہ بیس پر ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ابھی یہ معاملہ انفارچونیٹلی بہرحال اگلے 1 2 3 دنوں میں تو حل ہوتا نظر نہیں آتا. ابھی تو یہی مناظر چلیں گے آگے. دیکھیں جی 1 ہفتے میں تو اسرائیل کی پسپائی ہو رہی ہے نا. اسرائیل کا تو خیال تھا کہ یہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں اٹ ول بی اوور, کہ یہ تو عراق کی طرح سیریا کی طرح اٹ ول جسٹ کلیپس. یہی جھانسا دیا تھا نا نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہ مجھے سپورٹ کرو, آنکھ مارو اس حملے کے لیے, کیونکہ میں ان کو سارٹ آؤٹ کر لوں گا. اور پہلے دن واقعی انہوں نے شیک اپ کر دیا کہ سارا ملٹری ہائی کمانڈ مار دیا, شہید کر دیا, ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کو کر دیا, ان کے سائنٹسٹ کو کر دیا. لیکن اب ایران نے جس طرح ہٹ بیک کیا, 7 دن ہو گئے ہیں, اسرائیل کے اندر ایرانی میزائل گر رہے ہیں, موساد ہیڈ کوارٹر اٹیک ہو رہا ہے, ان کی ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز اٹیک ہو رہے ہیں, ان کی اپارٹمنٹس اٹیک ہو رہے ہیں. وہ منظر جو اسرائیلی نے 75 سالوں میں نہیں دیکھے تھے اب دیکھے جا رہے ہیں. 7 دنوں سے جو تل ابیب کے باسی ہیں وہ تو رات کو اپنے گھر نہیں سوتے, وہ تو بنکر میں سو رہے ہیں. وہ ڈر ہے کہ رات کو کوئی حملہ نہ ہو جائے ایک دم. تو وہ تو جو بین گورین ایئرپورٹ سے 1 وے فلائٹس جا رہی ہیں باہر, لوگ بھاگ رہے ہیں, خوفزدہ ہو رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس لیے وہ ٹھیک کہا یہ رہبر نے, سپریم لیڈر نے, علی خامنئی صاحب نے, کہ یہ تو اسرائیل کی شکست ہے کہ وہ مدد مانگ رہے ہیں امریکہ سے, کیونکہ پتہ ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سو دا سچویشن از کوائٹ چینجڈ. اور مشاہد صاحب آپ کا انالیسس ان دونوں چیزوں پر کیا ہے؟ 2 مقاصد واضح نظر آ رہے ہیں نا. ایک آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج چاہیے, ایک کم از کم وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جوہری طاقت کا خاتمہ چاہیے, یا ایران نے جتنی پروگریس کی ہے اس کو انڈو کرنا ہے. ان دونوں میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اسرائیل کے؟ شاید مشاہد آواز نہیں ہو رہی, ذرا دیکھیں, ذرا دوبارہ ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں مشاہد سے صاحب کو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بیان آ رہا ہے, اور میں یہ کہہ رہا تھا جو مشاہد صاحب کی ہی بات کو لنک کرتے ہوئے کہ اس وقت ایران میں بھی کچھ مناظر ہیں, ظاہر ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں,
اسرائیل میں بھی کچھ مناظر ہیں. اب اس میں ایک معصومانہ سوال سامنے رکھ لیں, ایران میں جو مناظر ایرانینز فیس کر رہے ہیں, کیا یہ وہ مناظر ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا اپنی لائف میں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, ہم پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے لوگ بھی شہید ہو سکتے ہیں, کیا ہماری بلڈنگیں بھی گر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں, یہ کوئی خوش کن مناظر نہیں ہے, پریشان کن ہے, لیکن یہ حیران کن نہیں ہوں گے. انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوگا آج نہیں تو کل ہی ہونا ہے. اب دوسری سائڈ پر آئیے, تل ابیب پر آئیے, آئرن ڈوم ہے جی, بہترین ٹیکنالوجی ہے جی, اور رگڑ دیا جی ایران کو. وہاں پر جو مناظر ہیں, کیا ان کے شہریوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور کنٹینیوسلی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. سو اٹس اے بگر اینڈ اے بٹر سرپرائز فار اسرائیل, ناٹ ایران. میں مشاہد صاحب سوال میں پوچھا تھا کہ یہ جوہری حوالے سے جتنی پروگرس ایران نے کی اس کو ریورس کرنا اور رجیم کو گرانا, آپ کے اندازے میں ان دونوں میں کتنا امکان ہے کامیابی کا اسرائیل کی؟ دیکھیں جی, جہاں تک نیوکلیئر کا ایشو ہے وہ تو انہوں نے بہانہ بنایا نا, جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جو انہوں نے عراق کے خلاف بھی کیا تھا. ہاں 26 مارچ 2025 کو ٹلسی گیبارڈ نے کیا کہا تھا, جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے, 17 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیڈ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایران از ناٹ بلڈنگ دا بوم, نہ ان کے پاس نیوکلیئر بوم ہے اس وقت, اور جو فتویٰ دیا تھا ریبر نے, سپریم لیڈر نے 2003 میں کہ یہ بوم بنانا حرام ہے, وہ قائم ہے. تو یہ ان کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیز بشمول CIA کا فتویٰ تھا. سو اٹ واز ویری کلیئر. صحیح ہے. سو وہ جوہری چیز تو ہے ہی نہیں, رجیم چینج کا مقصد تھا ان کا, اس لیے وہ جو شاہ کا بیٹے کو بھی تیار کیا گیا, اس کا باپ بھی پٹھو تھا امریکہ کا اور یہ پٹھو ہے اسرائیل کا, اور اس کو بلایا گیا اسپیشلی. اور بٹ رجیم چینج تو وداؤٹ گراؤنڈ فورسز بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایران کا اپنا بیس بھی ہے, آرمی بھی ہے, ریولوشنری گارڈز بھی ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ جو انہوں نے بندے مارے, شہید کیے ان کے, اس کے فوراً بعد نئی لیڈرشپ بھی آ گئی. اب وہ تھریٹن کر رہے ہیں سپریم لیڈر کو, اور یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے تو کسی مافیا باس کی ہے, مافیا ڈان کی ہے, کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے, ہم قتل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو ایران تو قائم اور دائم ہے, ان کا وی ول ناٹ سرنڈر. اور مشاہد صاحب اس میں آن اے لائٹر سائیڈ یہ بھی کہا کل کے بعد آپ نے دیکھا ہے, جی کیا کہہ رہے ہیں, میں کہ کل کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے, اور میرے خیال میں اس میں ہمارے آرمی چیف کی ایڈوائس بھی شامل ہوگی. میرا اندازہ ہے کہ جناب آپ اس پنگے میں نہ شامل ہوں, کہ ٹرمپ کی جو تھوڑا لب و لہجے میں تبدیلی آئی ہے. پہلے تو کہہ رہا تھا نا کہ فوراً میں جنگ میں شامل ہو جاؤں گا, ابھی تک ذرا وہ ہولڈ کر رہا ہے, اور ابھی آپ نے جو سنایا ہے اس کا کہ 2 ہفتے کا ٹارگٹ بھی دے دیا ہے. سو یہ لیٹسٹ جو آپ نے بتایا ہے. ہاں لیکن ٹرمپ بھی یہ ماننے کو تو تیار نہیں ہے. ٹرمپ اپیرنٹلی از اگریئنگ وتھ نیتن یاہوز پوزیشن ریگارڈنگ ایرانز نیوکلیئر ویپنز, کیونکہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ دے ور پروبیبلی اے فیو ویکس اوے فرام میکنگ اے نیوکلیئر ویپن اینڈ دے مسٹ ناٹ ہیو ون. وہ سیاسی بیان ہے جی, وہ غلط بیان ہے. اس کی اپنی انٹیلیجنس نے کہا کہ وہ بم کا, یہ 30 سال سے نیتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں, ہر جگہ کھڑے رہ کے کہتا ہے جی بنانے والے بم بنا رہے ہیں. نو اٹس ناٹ ریلیونٹ ایٹ آل. اور ٹرمپ نے بھی وہ سیاسی بیان دے دیا, اور اس نے اس کو, لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ٹرمپ کو پھنسایا گیا ہے اس میں. وہ وار مانگ. اور ایک اور چیز ہوئی ہے بدامی صاحب, کہ ان دا امریکن سسٹم جو ان کا میگا بیس ہے, اور جو اس کا میک امریکہ گریٹ اگین میں, اس میں کافی لوگوں نے جو اس کے خاص سپورٹرز ہیں, ٹکر کارلسن ہو گیا, سٹیو بینن ہو گیا, مارجری ٹیلر گرین وغیرہ, وہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, کس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں, یہ تو آپ کے مینڈیٹ کے خلاف ہے. اٹس اے بیٹریل آف دا مینڈیٹ. امریکن عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا جنگ ختم کرنے کے لیے, امن لانے کے لیے, ناٹ ٹو ہیو مور وارز. اینڈ سر ریگارڈنگ اگر ٹرمپ اس میں کود پڑا تو دیٹ ول بی دا بگیسٹ موسٹ فیٹل مسٹیک آف ہز پریزیڈنسی. اوکے یاد رکھیں. ہاں. اینڈ ریگارڈنگ رجیم چینج تو مشاہد صاحب مطلب آن اے لائٹر سائڈ یہ بھی نہیں کہ اگر یہ بات یہ پہلوی کے بیٹے پر ہی آ گئی ہے تو پھر تو صلح کر لینا بہتر ہے. مطلب یہ اس کو ایران میں کوئی مطلب کم وہ پلے بوائے ہے, پتہ نہیں پیرس کا پلے بوائے, اس کو آپ انسٹال کر رہے ہیں ادھر, اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا بندہ ہو جائے گا اور بادشاہت بحال ہو جائے گی. کس خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں اور کس ایمکوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ لوگ. بٹ اس کی سوچ تو دیکھ لینا کیا ہے. اور مطلب جب 79 میں انقلاب آیا ہے, 81 میں جب 81 میں ایران عراق وار شروع ہو گیا, اس وقت جب یہ واپس نہیں آ سکا, تب تو اس کے والد صاحب نئے گئے تھے, بلکہ والد صاحب حیات تھے تب تو, بھاگ گئے تھے جب, اور خمینی صاحب آ گئے تھے فرانس سے, تو تب نہیں ہو سکا, تو اب اتنا آسان کیسے ہو گیا یہ کام؟ نہیں یہ بہت, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ایٹ آل. اور اس لیے اگر امریکہ اس جنگ میں پھنس گیا تو یہ اس کے پھر تو آل بیٹس آر آف.
स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस है वो माइन हो सकता है, आपके तेल की कीमत कहाँ जाएगी, अमेरिका के 40,000 ट्रूप्स हैं इस खत्ते में, 19 अड्डे हैं अमेरिका के इस खत्ते में, वो तो फिर दे विल बी वनरेबल, फिर तो अमेरिकन कैजुअलिटीज भी होंगी। अभी तक आप नोट करें कि ईरान ने एक भी अमेरिकन तंसीबात पर हमला नहीं किया। वो जान के उन्होंने अवॉइड किया कि ये ना कहे जाए कि हमने किया। अगर अमेरिका ने ये पहल की तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी उन पर भी, ईरान तैयार है उसके लिए। लेकिन मुशाहिद साहब, आप एक सिनेरियो को नहीं फियर कर रहे, वो है रैबर से मुताल्लिक कि अमेरिका ने पब्लिक पोजीशन ये ले ली है कि जनाब हमें पता है कहाँ, लेकिन हम इन्हें नहीं मारना चाहते। तो अब ऐसा तो नहीं कि कल को अगर ये मामला खुदा ना खासा हो जाता है फिर तो मामला बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला जाएगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान के लिए उनकी हैसियत किसी भी और चीज़ या शख्सियत से ज़्यादा है। तब ट्रंप पब्लिक पोजीशन यही लेंगे कि हमने नहीं मारा है, इसलिए जवाब में हमारे एसेट्स को हमला ना करें, हमने नहीं मारा, हम तो पोजीशन क्लियर कर चुके हैं। ये इसराइल का मामला है और ईरान पता नहीं तब रद्द-ए-अमल में किस हद तक जाए। देखिए जी, जो रैबर हैं सैयद अली खामनेई साहब, उनकी उम्र 86 साल है और वो पिछले 36 साल से रैबर हैं। और अभी ये वो प्रोस्टेट कैंसर भी उनको है, वो उसके बीमार भी हैं, वो तैयार हैं शहादत के लिए। बी वेरी क्लियर, ये इसमें कोई मैं स्पीकिंग ऑन गुड अथॉरिटी बाय द वे ऑन दिस इशू, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है, उनके चेन ऑफ कमांड इज क्लियर, इट्स ऑलरेडी देयर। और फिर उसके बाद अमेरिकन टारगेटिंग हो सकती है अमेरिकन तंसीबात पर और दूसरी चीजों पर। और आपने खुद भी सुना दिया, अभी फतवा दे दिया सैयद अली सिस्तानी ने, जो नजफ से दिया है उन्होंने बड़ा क्लियर वाज़ेह कर दिया कि ये रेड लाइन है। इसका मतलब है कि इसके नतायज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं। एंड सर टुवर्ड्स द एंड, अगर हम जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पे ख़त्म करें, तो ये कल जो मुलाकात हुई है इसमें आपको लगता है पाकिस्तान का लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो या खान साहब की रिहाई है ऐसा कुछ ज़ेर बहस आया होगा? इसका पस मंज़र ये भी है कि आपने भी ज़ाहिर अपनी राय का इजहार किया था कि ट्रंप आ गया है तो अब पाकिस्तान को कॉल आएगी कि भाई मेहरबानी करें ज़रा खान साहब पे हल्कात रखें, तो ऐसा कुछ हुआ होगा या ये बात पुरानी हो गई? ट्रंप का इलेक्शन होता है नहीं, एक बी वेरी क्लियर, आई वाज प्रूवन करेक्ट। 5 नवंबर को ट्रंप का इलेक्शन होता है 2024। 10 नवंबर को 11 नवंबर को नेगोशिएशन शुरू हो गई खान साहब के साथ अडियाला जेल में, उनकी रिहाई की बात शुरू हो गई और 20 या 21 को उनकी रिहाई की बात हो रही थी। लेकिन उनके भी नादान दोस्त हैं और उन्होंने 26 नवंबर को ऐलान कर दिया धरने का कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो अपनी हिमाकतों की वजह से ये गलती की, वरना ही वुड हैव बीन अ फ्री मैन इन नवंबर एंड आई एम स्टेटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। आप उनके सोर्सेज से चेक भी कर लें। तो उनको तो एक मौका था। तो पॉलिटिक्स में भी यू एक्सरसाइज द राइट चॉइसेस। एक विंडो थी, वो विंडो उसको खुली थी एंड दे वर विलिंग टू रिलीज हिम। लेकिन उनके दोस्तों ने कहा कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्ट्रीट पावर लाएंगे, इंकलाब ले आएंगे और तिया पांचा कर देंगे। तो वो रिजल्ट फिर यही हुआ, वरना तो वो तो हो जाना था। और अब सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज करेक्ट। बट एज वी स्पीक, और अब कल की मुलाकात भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो अब ये सिनेरियो हकीकत से बहुत दूर चला गया है अब इस नए मंजरनामे में। अब ये भी हुआ है कि कुछ लोगों ने, आई डोंट नो जो भी एलिमेंट्स थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया विजिट के खिलाफ और जिन्होंने कैंपेन भी किया। मुझे कैंपेन तो समझ आता है अगर मोदी के लोग करें, इंडियन करें, वो तो ठीक है। इंडियंस बड़े नाखुश हैं, नाराज हैं, तकलीफ हो रही है कि हमारे फील्ड मार्शल को क्यों पजीराई मिल रही है व्हाइट हाउस में। लेकिन हमारे अगर अपने लोग प्रोपेगेंडा करें तो ये अफसोसनाक बात है एंड दिस डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये फिर वो कहते हैं ना कि आपका नादान दोस्त अपने ज्यादा खतरनाक होते हैं आपके लिए बनस्बत आपके दुश्मन के। तो वो इस केस में अनफॉर्चुनेटली अप्लाई करता है। So you would be very surprised अगर कल कोई इस रिहाई के हवाले से बात आई हो, am I right? नहीं, I wouldn't be surprised. पाकिस्तान में anything is possible. कोई ऐसी बात नहीं है, anything is possible. लेकिन that would be then an internally generated decision, not an externally determined फैसला। यानी अब कम से कम इस हवाले से कोई बैरूनी प्रेशर शायद ही हो, या उस तरह का तो हरगिज नहीं होगा जैसा पहले था या हो सकता था, या उस सोर्स से नहीं आएगा, उस सोर्स से नहीं आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन। हम मुख्तलिफ ज़ाविये डिस्कस कर रहे थे इसी जंग के हवाले से, इसी ऑनगोइंग सिनेरियो के हवाले से, तेहरान में ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, डिफेंस एनालिस्ट इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं, स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स किस तरह देखते हैं। आसान अल्फाज में ज़रा सारे बातों को डी कोड करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. براہ راست تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس ٹی وی، ایران کا غیر ریناؤنڈ بہت ریناؤنڈ پلیٹ فارم ہے، وہاں کے جرنلسٹ ہیں. پاکستان مطلب ہمیں آسانی رہتی ہے کہ ذرا ہمیں آسان الفاظ میں اردو زبان میں چیزیں بتا دیتے ہیں. وہاں پہ جان حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ایئر کموڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آف کورس ڈیفینس اینالسٹ، بڑی گہری نظر. اینڈ یہ سارے کا یہ جو جنگ کی جتنی نوعیت ہے اس میں ظاہر ہے کوئی بوٹس آن گراؤنڈ والا معاملہ تو کوئی ہے نہیں، اب تک تو ہے نہیں، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. تو اس میں سارے ایئر اسٹرائکس یہ سب انوالو، تھوڑا سا وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اب تک کا سب سے تکڑا میزائل مارا ہے، اب تک کا سب سے وزنی بم استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارے سوالات ہیں. تو اور اسٹریٹجی اور اس حوالے سے کیا معاملہ جا سکتا ہے، اسٹریٹجی ایکسپرٹ ہیں سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. جان صاحب پہلے تو اگر میں آپ سے وہی سوال پوچھ سکوں کہ ابھی ایز وی اسپیک تو پچھلے 12-14 گھنٹوں میں آپ تہران میں ہیں اور امپریشن ہمیں آپ پاکستان بیٹھ کے یہی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ زیادہ جو مرکز ہے اس بمباری کا وہ کسی بھی اور شہر سے زیادہ وہ تہران ہی ہے. تو تہران میں کیا معاملہ رہا ہے پچھلے 12-14 گھنٹوں میں؟ وعلیکم وسیم صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می اگین. اچھا، تہران کی اگر میں صورتحال بتاؤں تو کل رات سے لے کر اب تک جو ہے حالات بہت سکون والے تھے. بڑی دیر بعد میں بہت سکون سے سویا کل رات کو، کیونکہ کوئی ڈرون انٹرسیپشن کی آوازیں نہیں آ رہی تھی. آج شام میں ہاؤیور 3-4 مقامات پہ ڈرون انٹرسیپشن ہوئی ہیں. 6 دھماکوں کی آواز میں نے خود سنی ہے، جو کہ پتہ چلا ہے کہ ڈرون انٹرسیپشن ہیں. اگین اسرائیل کی جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تہران کے باہر ارک نیوکلیئر فیسلٹی جو ان کی بن رہی تھی، ایران کی ابھی انڈر کنسٹرکشن تھی، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. باقی دیگر مقامات پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. however بٹ آئی وڈ سے کہ ریٹیلیشن اسرائیل کی طرف سے بہت کم رہی ہے آج کے دن پرٹیکولرلی. Which is surprising for you people as journalist یا ظاہر آپ جیسے پاکستان کے ایران کے سٹیزن آپ طرح سے وہاں رہ رہے ہیں، یا آپ کی ذرا حیران کو نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یقین کریں وسیم صاحب، ابھی اتنی حیرانی زیادہ اس بات کی ہے کہ جب ٹرمپ نے اپنی دھمکی دی کہ فار ایگزامپل میں اٹیک کروں گا، تہران خالی کرو، نکلو تہران سے سارے. سوری، جب اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تہران سے نکلو سارے، خالی کرو جی تہران سے نکلو. اس کے بعد حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایران نے ٹرمپ کی دھمکی کے رسپانس میں اتنا خطرناک حملہ کیا کہ وہاں پہ آئی ڈی ایف کا ہیڈ کوارٹرز، سینٹرل کمانڈ جو ان کا سائبر سیکیورٹی کا ہے وہاں پہ اٹیک کیا. ٹیل اویو میں جو اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ ہے اس پہ اٹیک کیا. مطلب ایران نے کائنڈ آف، میں نے جو اپنے دوست سے بات کی فورن منسٹری میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ میسج دیا مجھے کہ دیکھیں جب دھمکی دی جائے گی تب ان کا جو رسپانس ہے وہ اور زیادہ خطرناک اور زیادہ انٹینس ہوتا رہے گا. ایران کا رات کو اگر میں آپ کو بتاؤں جو مسل لانچ کی ایران نے، وسیم بھائی لیٹ می ٹیل یو اٹ واز دی فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیو ایور سین ا مسل لائک دیٹ. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، آف کورس ہمارے ساتھ ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، بٹ اٹ واز دی فرسٹ کائنڈ آف مسل دیٹ آئی کوڈ سی وتھ مائی آئیز. کہ ایک بالکل نئی طریقے کی میزائل جو ہے میرے سامنے لانچ ہوئی تھی. اور آئی تھنک ایران کی اس ریٹیلیشن کی وجہ سے اسرائیل کام ڈاؤن ہو گیا ہے. اور ٹرمپ کا بھی ابھی آپ ریسنٹ بیان دیکھ رہے ہوں گے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹرمپ 15 دن میں فیصلہ کریں گے. تو وہ تو باقاعدہ سارٹ آ گیا اس کا، اگر وہ سارٹ ریڈی کر سکے ٹیم نے بتائے گا. تو باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہ اگلے 2 ہفتوں میں. اور یہ آپ سجیل 2 جس میزائل کا نام ہے اسی کی بات کر رہے ہیں آپ جان صاحب؟ کہہ رہے ہیں سجیل 2 ہے یا خرم شہر 4 ہے. ٹھیک، اوکے. تو یہ دو ٹھیک ہے. تو جان صاحب پلیز میرے ساتھ رہیے گا. میں ذرا ابھی ان سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم خالد چچی صاحب سے، کہ خالد صاحب جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو انہوں نے ٹویٹ پر بھی یہ کہا تھا کہ ہر دھمکی کا جواب سخت دھمکی سے ہوگا اور ہر اقدام کا جواب زیادہ سخت اقدام سے ہوگا. اور جس طرح جان وہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں عملاً نظر بھی آ رہا ہے. مجھے یہ سمجھائیے گا، ظاہر ہے ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اے لے مین، کہ جب آپ اتنی شدید اور مختلف نوعیت کا میزائل حملہ اب جا کر رہے ہیں تو اگین اس سے ہم یہ بھی اینالائز کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اسٹریٹجی کے حوالے سے، سیکورٹی اینالسٹ کے حوالے سے محمد علی صاحب بھی سمجھائیں گے ذرا ہمیں، کہ پھر ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ایران نے رد عمل جو دیا ہے وہ ابھی بھی کوئی جذباتی جوش میں آ کے یا ہوش کھو دینے والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ بہت ٹیکٹفلی وہ کر رہے ہیں. ورنہ ایک صورت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے کہ یار ہمارا آرمی چیف، ہمارے 6 سائنسدان، نتانز، اپنا بیسٹ ابھی کر دو. انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ تو اس کا مطلب وہاں بھی بہت دیکھ بھال کے ہر چیز اسٹریٹجک طریقے سے ہو رہی ہے. اور اینڈ دے مے سرپرائز اسرائیل مور ان دا ڈیز ٹو کم. خالد صاحب جی بہت شکریہ بدامی صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. اور یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک ایسکلیٹ جو گریجول کیوں کر رہی ہے. دیکھیے وار جو اسٹریٹجی ہوتی ہے بنیادی طور پر جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ نے دوسرے فریق کو یا دشمن کو ایک پروہیبٹیو پرائس وار کی امپوز کرنی ہوتی ہے. یعنی اتنی خطرناک قیمت دینے پر آپ مجبور کر دیتے ہیں اپنے مخالف کو کہ وہ جنگ کا نقصان زیادہ سمجھتے ہوئے سیز فائر پر یا ایک ایگریمنٹ پر آ جائے. ظاہر ہے صرف ایران نہیں کر رہا، یہ اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے.
اسرائیل بھی اتنی فوکس ٹارگیٹنگ کر رہا ہے، ان کے ایئر بیسز کو ناک آؤٹ کر رہا ہے، اور ان حالات میں کر رہا ہے جو کمپلیٹ ایئر سپریمیسی اس کے پاس ہے، یعنی کنٹرول آف دی ایئر جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کا سارا اپنا ہے، کب اس نے آنا ہے، کب اس نے جانا ہے۔ ایک یہ جو دونوں ملک جو بنیادی طور پر کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لیڈر آف ایسکلیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، یعنی کہ ایک سیڑھی جو ہے اوپر چڑھنے کی، جو جنگ پہ سیریس کرنے کی، وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یعنی آپ پہلے دن سارے کارڈ نہیں شو کر دیتے، اور دونوں ملک یہی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایران کے پاس کیونکہ ہے ہی سرفیس ٹو سرفیس میزائل کی آپشن، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سارے سرپرائزز بھی ایک دن میں نہ دیں، اور جو پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں وہ گریجولی بڑھائی جائے، یعنی ایک رات اسرائیل کو یہ لگے کہ یہ بہت زیادہ آج میسو ہوئی ہے، اگلے دن ان کو لگے نہیں کل رات زیادہ بہتر تھی، آج زیادہ میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اور تیسرے دن اس کو اور زیادہ لگے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے اس سے دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کا انڈر پریشر رہتا ہے کہ واٹ از کمنگ اینڈ واٹ از ناٹ کمنگ، اور سرپرائز ہوتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کو آپ کے کارڈز نہیں پتہ ہوتے، اور تیسرا اس کے لیے گیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ہفتہ اور جاری رہی تو 6 دن میں یہ ہوا ہے تو 15 دن بعد کیا ہوگا، تو فیئر آف ان نون بھی اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران کے پاس کیونکہ چوائس ہی بڑی لمیٹڈ ہے، اب دوسری طرف سے کیا چوائس ہے؟ دوسری طرف سے اسرائیل کی یہ چوائس ہے کہ وہ متواتر کوشش کر رہے ہیں، اور ان سب کو بیک کریں امریکن پریزیڈنٹ کے پچھلے 4 دن کے بیانات سے آج کے نکال کے۔ وہ پچھلے دن یہ کوشش کر رہے تھے 5 دنوں سے کہ آپ باز آ جائیں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمیں آیت اللہ کی جگہ بھی پتہ ہے لیکن اب ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ساتھ ساتھ ایڈ ہو رہا تھا اس جنگ کے اندر، جس کو ہم سائی آپس کہتے ہیں، سائیکولوجیکل آپریشنز، یعنی آپ مائنڈ اینڈ تھنکنگ بھی دشمن کی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے لوگوں کی، صرف لیڈرشپ کی نہیں کرتے آپ بیسیکلی ول ٹو فائٹ ختم کرتے ہیں دوسرے ملک کی، جیسے میں نے کہا ایک لیڈر آف ایسکلیشن کر کے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک پولیٹیکل یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دشمن کی ول ٹو فائٹ ختم کرتے ہیں، اور ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی انفیوز کرتے ہیں اس کے دماغ کے اور ذہن کے اندر کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب امریکن پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں تو ایران بھی یہی کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلی رات کو کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ گیم ہے، جب تک یہ چلے گی لیڈر آف ایسکلیشن دونوں ملک کنٹرول بھی کرنا چاہیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پروہیبٹیو پرائس بھی ایک دوسرے میں محمد علی صاحب آپ کی طرف سوال لانے سے پہلے ذرا پلیز جو بالکل تازہ ترین بیان ہے اب سے 50 منٹ پہلے کا، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کہہ رہے ہیں بیسیکلی، مطلب یہ نا ٹرمپ کا بیان ان کی وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری بتا رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کوٹ کر کے کہہ رہی ہیں، اور آپ ذرا اس کو انٹرپریٹ کریں کہ آپ کو اس میں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ پچھلے بیانات خالی کرو تہران، کمپلیٹ سرنڈر، سیز فائر بھی نہیں چاہیے مجھے، وکٹری چاہیے، وکٹری کا مطلب ہے نو نیوکلیئر ویپن، دے ور اونلی فیو ویکس اوے فرام گیننگ اے نیوکلیئر ویپن۔ ایران کہہ رہا ہے وہ تو وائٹ ہاؤس آ کے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا اب دیر ہو گئی، اب نہیں کرنی بات، اور اب یہ بیان ہے، ذرا سنیے پھر میں تجزیہ دیجیے، دکھائیے گا۔ And I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." پریسائزلی کہہ رہی ہیں جی کہ چونکہ ممکن ہے کہ ایران مذاکرات میں جائے یا نہ جائے، اس لیے جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اگلے 2 ہفتوں میں کروں گا۔ انہوں نے باقاعدہ 2 ویکس کا جملہ کہا ہے۔ محمد صاحب یہ آپ اس کو یہ انٹرسٹنگ ہے بہت۔ دیکھیے ابھی جس طرح کمڈور صاحب نے بڑا جامعہ اور بہت حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور میں اس سے متفق ہوں کہ یہ جو سفارتی بیانات ہوتے ہیں یہ بڑے محتاط اور ویل ٹائمڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہوتا ہے، یہ اپنی قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، دشمن کے لیے بھی ہوتا ہے، عالمی برادری کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح چند دن قبل صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ جی پورا تہران آپ خالی کر دیں، تو تہران آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً لاہور جتنی آبادی کا شہر ہے، اور وہ آپ بالکل خالی کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا تھا، میں غیر جانبدارانہ انداز میں ایکسپلین کرتا ہوں ایز اے اسٹریٹجک ایکسپرٹ، کیونکہ یہ جواب تھا اس بیان کا جو کہ ایران کے دفتر خارجہ کی جانب سے دیا گیا تھا کہ ایران کی مجلس جو ہے، یعنی کہ ان کی پارلیمان جو ہے، وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے موقف پر نظر ثانی کے اجلاس کو پہ غور کر سکتی ہے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ یہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہے جس کو آسان الفاظ میں کہیں شاعر کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ اگر ایٹمی ہتھیار بنانے کا سوچیں گے تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس موجود ہے ایٹمی ہتھیار۔ تو بنیادی طور پہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دوسری بات یہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں
جی اب دیکھیں میں بیانات سے ہٹ کے پہلے آپ کو مقاصد اور حکمت عملی ایکسپلین کرنے کی مختصراً الفاظ میں کوشش کرتا ہوں. جی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات جو میں Day 1 سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل غیر جذباتی اور غیر جانبدار انداز میں امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں جنگ کے وہ آئیڈینٹیکل ہیں, بالکل ایک ہے. فرق صرف دونوں کی حکمت عملی میں ہے, اس پہ غور کیجئے. پچھلے 20 سال سے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے, اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے, لیکن امریکہ اس کے لیے سفارتی دباؤ یا تجارتی پابندیوں کو حکمت عملی کے طور پہ استعمال کرتا ہے, جبکہ اسرائیل جو ہے اپنی فوجی قوت کو فزیکلی اس صلاحیت کو خاتمے کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں کے مقاصد ایک ہیں, صحیح ہے, لیکن دونوں کی حکمت عملی مختلف ہے. تو اب آپ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ جنگ دراصل ایران نیوکلیئر ڈیل 2.0 جو ہے نیگوشیٹ ہو رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے جو نیگوشیٹ ہوئی تھی ایران نیوکلیئر ڈیل, جس کو JCPOA کہا جاتا ہے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, وہ امریکہ نے سفارتی دباؤ اور تجارتی پابندیوں کے ذریعے سے نیگوشیٹ کی اور انسینٹیو ایران کو دیا کہ جناب ہم تھوڑا سا لمیٹڈ آپ کو ریلیف دے دیں گے اکنامک ان ریٹرن فار کمپلیٹ اوور سائٹ اینڈ ریسٹرینٹ آف انریچمنٹ پروگرام. اچھا, فاسٹ فارورڈ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ٹرمپ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ مکمل طور پہ انریچمنٹ کے رائٹ سے دستبردار ہو جائیں, اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر اسرائیل جو ہے مزید آپ پہ تباہی لائے گا. تو یہ جو تباہی ہے اور جو بمباری ہے یہ نیگوسیشن کا حصہ ہے, اس کو یوں سمجھیں. ایک بڑے مشہور نوبل لوریٹ ہیں, ان کی ایک بڑی مارکت الآراء کتاب ہے آرمز اینڈ انفلوئنس. وہ ایک جملے میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ سفارت جو جنگ ہوتی ہے وہ فوجی اعتبار سے سفارتکاری کا ایک ذریعہ ہوتی ہے, جس میں آپ دشمن اگر آپ کے اہداف یا مقاصد سے متفق نہیں ہوتا تو آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں, تباہ کرتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ سے اگری کرنے کے لیے. سو a quick question اسی سے نکل کے quick question before I go تہران کے آپ کو اس سینیریو میں ایران کی ہسٹری, ریسنٹ ہسٹری بھی سارا, اور اب جو منظرنامہ بتایا ہم ہسٹری میں جائیں گے تفصیلی بات ہو جائے گی, تازہ ترین منظرنامہ دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پہ اب مانے گا کہ جی ٹھیک ہے جناب یہ تو بڑی بمباری ہو گئی ہے, ہم انویسٹمنٹ کے لیے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں, آپ اکنامکلی اور عسکری اعتبار سے ذرا مہربانی کریں ہم پہ؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں اس وقت جو جنگ ہے نا وہ 3 چیزوں کا بیلنسنگ ایکٹ ہے دونوں جانب سے. جو مستند ترین ایکسپرٹس ہیں دنیا کے میزلز کے, ان کا اسسمنٹ یہ ہے کہ ایران جو ہے تقریباً روزانہ 50 سے 100 میزائل فائر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس انداز میں جنگ کو جاری رکھنے کی استعداد 1 مہینہ ہے. اچھا, غور سے سنیے میری بات. اچھا, جبکہ دوسری جانب کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی ان میزائلز کو ایبزارب کرنے اور تباہی برداشت کرنے کی صلاحیت یا برداشت کتنی ہے, یہ دوسری جانب ہے. اور اس میں سوری 30 سیکنڈ کی انٹرپشن ہے صرف اسی میں کہ اس میں NBC کی یہ رپورٹ شامل کر لیجئے جو کہ یہ کہہ رہا ہے, اور میں کوٹ ان کوٹ, only 65% of the missiles launched by Iran in the last 24 hours were intercepted by the country's Iron Dome system versus almost 90% the day before, a senior intelligence official in Israel told NBC News. پہلے دن 90% رک رہے ہیں تو 65% رک رہے ہیں آئرن ڈوم سے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا مختصراً ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے 3-4 اہم پہلوؤں کو. جس طرح گمبر صاحب نے بڑا اہم نکات اٹھائے, تو یہ جنگ کوئی فیئر نہیں ہوتی ہے, ہر طرح کی چیز اس میں جائز ہوتی ہے. تو دوسری جانب سے چونکہ ان کے پاس کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی ہے, تو وہ ان کا دعویٰ اسرائیل کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے تقریباً 1/3 جو لانچ پیڈز ہیں یا جو لانچ ویکلز ہیں, جس کو TEL کہا جاتا ہے, جہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں میزائلز, ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے اپنی ایئر اسٹرائکس میں. تو ایک جانب سے اگر ان کے پاس میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود بھی ہے تو اس کو لانچ کرنے کی صلاحیت کو بھی اسرائیل محدود اور تباہ کرنے کی ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ ایران کی حکمت عملی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے جدید ترین
مہلک ترین اور موسٹ ایڈوانس جو میزائل ہیں وہ ابھی استعمال نہیں کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے کم ترقی یافتہ، کم جدید، کم قیمت کے زیادہ میزائل ایسے استعمال کیے ہیں، پچھلے 500-600 میزائل جو مارے ہیں، جس کا مقصد حکمت عملی کے تحت یہ تھا کہ جو بہت قیمتی اور ایکسپینسو اور ایڈوانسڈ ان کے میزل ڈیفنس کے انٹرسپٹر میزائلز ہیں، ان کے ذخیرے کو اسرائیل کے کم کیا جائے، تاکہ اگلے راؤنڈ میں جب زیادہ کشیدگی پھیلتی ہے تو ایران کے زیادہ مہلک اور زیادہ ایکوریٹ میزائل جو ہیں ان کے سامنے جو معیار اور مقدار ہے میزل ڈیفنس سسٹم کے انٹرسپٹر میزائلوں کو ان کی کارکردگی بھی کم ہو، اور تاکہ جب زیادہ سخت میزائل آ رہا ہو، میں عامیانہ زبان میں زیادہ سخت میزائل آ رہا ہو تو ان میزائل کو روکنے والا سسٹم پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہوں۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ذرا، تو یہ اب مجھے ٹاکنگ اباؤٹ رجیم چینج، جان حسین صاحب آپ تہران میں وہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے گا، ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، میں نے ایک سوال پوچھا اور آپ نے اسے ایگری کیا تھا کہ بھائی اس حکومت کی مخالفت، ایک عام ایرانی شہری اس حکومت کا ہو سکتا ہے حامی ہو یا مخالف ہو، لیکن اس حکومت کے مخالف ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا حامی ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل تم آؤ میری جان چھڑاؤ اس سے۔ یار میں نے ایک ویژول دیکھا، کچھ ویژول دیکھے، میں ایک کوٹ کرتا ہوں، پھر آپ رجیم چینج کے حوالے سے اپنا ایک فائنل کامنٹ دیجیے گا، کہ تہران کے وسط میں جو بڑا ایک سگنیچر جو چوک ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، ٹائم جو بھی تہران، وہاں پر وہ ایک خاتون کھڑی ہیں اور ان کی ظاہری وضاحت یہ بتا رہی ہے، ان کی ڈریسنگ یہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ ایران کا جو کرنٹ رجیم ہے اس سے کوئی نظریاتی طور پہ قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے رہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اسرائیل کو گالیاں دے رہی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت نائیو ہوگا کہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ یار یہ صرف اگر کسی کی وضع قطع وہی حجاب اور وہی پردہ ہے جو کہ رجیم کے نظریے سے ہم آئیں گے تو وہی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، باقی سارے تو چاہتے ہیں کہ یار اسرائیل ہماری جان چھڑاؤ اس سے۔ یار جی وسیم صاحب، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی یہاں پہ، اور بالکل صحیح آپ کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ماڈرن لوگ ہیں، جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کی سپورٹ میں، جیسا کہ آپ نے وہ جو خواتین جن خاتون کی بات کر رہے ہیں آپ جو میلاد ٹاور کے سامنے جو آئی بلیو ویڈیو ہے، اور شی از کرسنگ آن دا ویسٹ اینڈ اسرائیل۔ تو دیکھیں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری تھوڑا سا اگر ٹائم بھی لگے تو آئی وڈ لائک ٹو سے دس کہ ایران جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف پولیٹیکل سسٹم، ڈفرنٹ کائنڈ، اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک آئی تھنک اس نے ایران نے اٹ ہیز سرپاس دا اوور آل جو جیو پالیٹکس کے جو رولز ہیں اس کو سرپاس کیا ہوا۔ ایران اگر چاہتا، اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کی کوشش ہو رہی ہوتی، کچھ بھی ہو رہا ہوتا، ایران پہلے سے ہی اپنے اگر سیلف انٹرسٹ کو دیکھتا تو ویسٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتا۔ جہاں تک مجھے بتایا جاتا ہے ایکیڈمکس کے تھرو، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، میں اپنا ویو نہیں دے رہا آپ کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اگر چاہتا ایران تو پہلے سے ڈیل کر لیتا، اگر چاہتا ایران تو سینکشنز کی نوبت ہی نہیں آتی، بٹ ایران از اسٹل فائٹنگ and the war is not about what Iran, it's not a zero sum game about what Iran has to gain or what the other country has to gain, it is a principled fight ان کی نظر سے۔ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، 2000 مسلز کا سٹاک پائل کہا جاتا ہے، رپورٹڈ ہے۔ وسیم صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں پہ ریالٹی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے۔ ایران کے پاس میرے پاس خود اوریجنل رپورٹس میں نے دیکھی ہوئی ہے پریس ٹی وی میں، جہاں پہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے مسلز کو سٹور کیا ہوا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، واشنگٹن پوسٹ نے ابھی آرٹیکل کچھ دنوں پہلے چھاپا تھا کہ اسرائیل کے پاس اس وقت صرف 10 اور 12 ڈیز کا سٹاک پڑا ہوا ہے کہ وہ انٹرسپٹ کر سکے ایرانی مسلز کو اپنے آئرن ڈوم کے تھرو۔ ایران آن دی ادر ہینڈ فتح 1 مسل یا فتح 2 مسل یا جتنی بھی اپنی بیلسٹک مسلز بھیجتا ہے، $2 لاکھ کی میکسیمم کاسٹ ان کی مسلز کی ہوتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو تھرڈ مسلز انٹرسپٹ کر رہی ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے آئرن ڈوم میں، ان کی کاسٹ $12 ملین ہے۔ تو نہ صرف یہ اکنامکلی بھی بہت شکریہ جان، میں وقت ختم ہو گیا، 30 سیکنڈ آپ اگلے 24-48 گھنٹے کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ خالد سے بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیے وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، جو جان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے ابھی، جو اسرائیل ہے وہ ایوری ڈے ایوریج ان کو $280 ملین کا پڑ رہا ہے یہ ڈیفینڈ کرنا۔ اور سعید محمد علی صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے میزائل مار کے، لیس افیکٹو مار کے ان کا ایگزاسٹ کیا جائے اور ان کے پاس ڈپلیٹ کیا جائے ان کا سٹاک جو ہے آئرن ڈوم کا بھی، جتنے ان کے سرفیس ٹو ایئر ویپنز ہیں ان کو ڈپلیٹ کیا جائے، اور بعد میں جتنے لیتھل وہ کریں گے، جیسے میں نے شروع میں کہا پچھلے پوائنٹ میں کہ جو وار لیڈر آف ایسکلیشن ایران اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ سو اب آگے میں نے دنوں میں یعنی کہ اس کا مطلب منظرنامہ ہی اور سخت ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے۔ بہت شکریہ تینوں میں سارے مہمانوں کا، بہت شکریہ، زندگی سے اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔